अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो हालात हैं, डूबते को तिनके का सहारा। 50 करोड़ डॉलर आए हैं चीन की तरफ से, 1 अरब 30 करोड़ की ये फाइनेंसिंग है, किस्तवार ये आएगी, हुकूमत ने इसका ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है IMF के साथ पाकिस्तान की हुकूमत का, ये क्यों नहीं हो रहा। शरह सूद भी बढ़ गई, क्या कुछ और शराइत भी बाकी हैं जो इसमें ताख़ीर हो रही है। दूसरी जानिब इलेक्शन को लेकर सदर मुमलिकत ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख थी 30 अप्रैल, लेकिन ताहाल इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं कर सका है। अब इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, ये भी एक सवाल है। लेकिन जो गवर्नर KP के हैं गुलाम अली साहब, उनको जो ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ने, उस पर जो जवाब पेश किया गया है गवर्नर साहब की जानिब से, वो बहुत अचंभे की बात है। वो फरमाते हैं कि सेक्रेटरी छुट्टी पे है, पीर को आएगा तो ख़त खुलेगा। इरशाद साहब, मईशत पे हम आएंगे डॉक्टर साहब की तरफ, लेकिन ब्रीफली ये बता दें कि ख़त लाने वाले, एक तारीख़ रही है ख़तों में, ख़त लाने वाले कभी गायब हो जाया करते थे, कभी ख़त किसी और पते पे चला जाया करता था। पता भी ठीक है, पहुँच भी गया, लाने वाले भी ठीक हैं, अब खोलना कितनी बड़ी हुज्जत है। देखें, मैं पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, और हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं और रूलिंग एलीट है, समझ नहीं आ रही कि ये किस दौर में रह रहे हैं। कि आज के दौर में जब व्हाट्सएप पे होता है, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, अब ख़त एक तो जुमेरात को लिखा गया और जुमे की रात को 8 बजे पहुँचा है उनके पास, और ख़त गवर्नर के नाम है। जाहिर बात है सेक्रेटरी के थ्रू होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, या तो अब गवर्नर साहब को ख़त पढ़ना नहीं आता, वरना हीला जोई और बहाना साजी की और बहानेबाजी की इंतहा है कि जी उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मैंने छुट्टी पर भेज दिया है, वो पीर को आएगा, ख़त खोलेगा, पढ़ेगा, फिर मुझे बताएगा। आप साफ कहें कि हम इलेक्शन कराना नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप आइन को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आप किसी मुल्क, देखें ये आइन जो बना है, ये जो मुल्क बना है, ये इलेक्शन की पैदावार, हमारा मुल्क भी इलेक्शन की पैदावार है, हमारा आइन भी इलेक्शन की पैदावार है। इलेक्शन से आप भाग रहे हैं, तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। और इसी वजह से हमारी जो मईशत का हाल बुरा हुआ है, सियासी अदम इस्तेकाम है। हफीज़ पाशा साहब से पूछते हैं कि हफीज़ साहब ये फरमाएं कि हमने 20% सूद की शरह कर दी, हमने ₹3.80 जो सरचार्ज बिजली पर डाल दिया, कमर तोड़ दी अपने सारिफीन की, हमने बाकी सारी शराइत मान ली, ये स्टाफ लेवल मुआहदा क्यों नहीं हो पा रहा। कुछ और शराइत IMF बनवाना चाहती है, कोई और इसके पीछे, पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान ने जो जितने आपको रिफॉर्म्स और एक्शंस लेने थे, आखिर आपने वो कर दिए हैं सारा। एक बहुत बड़ा इशू जो था कुछ दिनों के लिए, इसलिए कि एक्सचेंज रेट को पहले आप मार्केट के बेसिस पे ले गए और फिर कुछ दिनों के लिए वापस उस पर कंट्रोल शुरू कर दिया था, वो भी आपने पिछले 2-3 दिन में उसे खोल दिया है और रुपए की कदर में कुछ कमी आई है। और आपने जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, आपने पावर सरचार्ज भी इकोनॉमिक कमेटी ने मंजूर कर लिया है, हालांकि इस पे नेपरा के कोई ऑब्जेक्शंस हैं बड़े स्ट्रॉन्ग। अलबत्ता वजह क्या है कि IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी तक क्यों नहीं हो पाया है। मेरा अंदाजा ये है कि सबसे अहम चीज जो होती है IMF प्रोग्राम में, वो जो आने वाले महीने हैं उनके लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन और किस तरह वो पूरा किया जाएगा उसका अंदाजा, ये सबसे अहम हिस्सा होता है IMF प्रोग्राम का। कुछ अंदाजा ये है कि एक तो आपको जो पैसों की जरूरत है वो अभी भी काफी है, और माशाल्लाह तकरीबन आपको जनवरी से लेकर जून तक हमारा अंदाजा यह है कि रोल ओवर्स के बाद तकरीबन 14 से 15 अरब डॉलर की अभी भी जरूरत है। और IMF तो चाहता है कि रिजर्व्स में भी कुछ इजाफा हो, तो जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको अभी कमिटमेंट्स पूरे नहीं मिले हैं, खास तौर पे बायलैटरल्स और कमर्शियल बैंकों से। इसलिए अभी तक वो
फाइनेंसिंग पैकेज पूरा नहीं कर पाए हैं और इस वजह से डिले हो रहा है और इससे कोर्स परेशानी में इजाफा होता रहा है। जी डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो इंटरनल फाइनेंसिंग है ये नोट छापने पड़ेंगे या किस तरीके से इसको पूरा करेंगे? ये आपका बहुत मुनासिब सवाल है। देखिए, हो ये रहा है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि साल के आगाज में आपने अपने बजट के खसारे का टारगेट रखा था 4000 अरब के लगभग। अब अंदाजा ये है कि ये तकरीबन 6000 अरब तक पहुंच जाएगा और जो पिछले दिनों आपके स्टेट बैंक ने 300 बेसिस पॉइंट्स में इजाफा किया है सर सूद में, उसके नतीजे में जो साल के महीने रह गए हैं उसमें आपको सर सूद की जो पेमेंट्स हुकूमत करती है उसमें 400 से 500 अरब का और इजाफा हो जाएगा। लिहाजा आपका जो बोझ है खसारे का, तारीख का सबसे बुलंद लेवल 6500 अरब तक पहुंचने का खतरा संगीन पैदा हो चुका है। अच्छा, अब बोरिंग के लिहाज से बाहर से पैसा आ नहीं रहा है, तो लिहाजा आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि आपको हमारे मुल्क के बैंकों से कर्जे लेने पड़ेंगे और इसका नतीजा ये होगा कि रुपए के धड़ाधड़ छापना पड़ेगा और उसके नतीजे में अफरात ज़र में और इजाफे होने। डॉक्टर साहब, क्या हम कोई कमिटमेंट नहीं है हमारी कि पाकिस्तान जो स्टेट बैंक है वो नोट नए नहीं छापेगा या उसकी ख़ास तादाद होगी धड़ाधड़ की? क्या आप समझते हैं कि कोई बाइंडिंग है? जब IMF ने पाकिस्तान से ये कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फुल ऑटोनॉमी दो, तो उसके नतीजे में हमारी पिछली हुकूमत ने स्टेट बैंक के एक्ट में अमेंडमेंट्स लाए थे। उसमें एक बड़ा अहम अमेंडमेंट था कि स्टेट बैंक डायरेक्टली कोई लेंडिंग नहीं करेगा हुकूमत पाकिस्तान को, सारी लेंडिंग बैंकों के थ्रू होगी। तो उसके नतीजे में तो इजाफा होता है सही मनी सप्लाई में। जी ठीक है डॉक्टर साहब, महंगाई का मामला है, जो देही इलाके हैं उनमें महंगाई ज़्यादा है, शहरी इलाकों में कम है और अब तकरीबन शरह सूद भी 20% पे आ चुकी है। देही इलाकों में महंगाई ज़्यादा होने की वजह क्या है? देखिए, वहाँ मेरा अंदाज़ा यह है कि सैलाब की वजह से जो हमारे मुख्तलिफ रूरल एरियाज हैं, गांव हैं, वहाँ जो लोकल सप्लाई होती थी चीज़ों की वो बहुत कम हो चुकी है। अब देखिए, आपको हैरत होगी कि प्याज की कीमत जो है वो 5 गुना हो गई है एक साल में। ये एक बड़ा अफसोसनाक रिकॉर्ड है। इस तरह आपके सब्जी दूसरे जो हैं, और फिर आप ये देखिए कि बाकी खाने पीने के अशिया की कीमतें में भी बेतहाशा इजाफा है। कुल तकरीबन 46% इजाफा है आपके जो रूरल एरियाज हैं। वहाँ एक और वजह भी हो सकती है कि सैलाब की वजह से आपके रोड नेटवर्क, ब्रिजेस वगैरह अफेक्ट हुए हैं, वो अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं ला पाए हैं आप, तो उसके नतीजे में सप्लाईज में और दिक्कत पैदा हो रही है। और यकीनन जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब का जो वेस्टर्न साइड है, वहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो इसहाक डार साहब इस्लाहात कर रहे हैं IMF की शराइत के तहत, उसमें आप समझते हैं कि इन इस्लाहात के नतीजे में जो हमारे उमरा हैं, हमारी अशराफिया है, हमारा मालदार तबका है, उस पर बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा या आम आदमी पर, गरीब आदमी पर, मुतवस्सित तबके पर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा? और क्या आप समझते हैं कि ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं कि अमीर से लिया जाए और गरीब को दिया जाए? यहाँ तो महसूस हो रहा है कि अभी भी गरीब से ही लिया जाएगा और अमीर को दिया जाएगा। देखिए, आपने फिर से एक बहुत मुनासिब बात की। हमें इस बात का बेइंतहा अफसोस है कि जो मुख्तलिफ मेजर्स, या आप देखें कि जो मिनी बजट लेकर आए जिसमें 170 अरब एडिशनल रेवेन्यूज
کا ٹارگٹ ہے اس میں تقریباً سارا حصہ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ سیلز ٹیکس کا آپ کے ریٹ جو ہے 17 سے 18% کر دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سیلز ٹیکس کا ایک بہت بڑا حصہ تقریباً 900 ارب سالانہ آپ کھانے پینے کی اشیاء پہ ٹیکس لگا کے حاصل کرتے ہیں، جس میں چینی ہے، جس میں گھی ہے، جس میں ایریٹوز واٹرز ہیں، اسپائسز ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ عام لوگوں کے کنزمپشن کے آئٹم ہیں. بہت ہم نے سیلز ٹیکس ان پر بہت کم رکھا تھا، مگر اب آپ فل 18% کھانے پینے کے اشیاء پہ لگا رہے ہیں، جو بے پناہ لوگوں پر بوجھ اس کا پڑ رہا ہے. سے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کا یہیں سے جوڑیں گے. ایک اور امید جو پاکستانیوں کو ہے کہ وہ رشین آئل کب آئے گا اور اس کے آنے سے کیا اثرات پڑیں گے، مہنگائی پہ کیا اثر ہوگا. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پاشا صاحب، بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، رشین آئل سنا تھا کہ اپریل کے اوائل میں آ جائے گا. آپ کو لگتا ہے آ جائے گا؟ اور یہ جو 30% اگر ہمیں ڈسکاؤنٹ پہ یہ مل رہا ہے تو اس کا اثر پاکستان کے عوام پہ کیا ہوگا؟ مہنگائی اس سے کتنی کم ہوگی؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اوسطاً یہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں یہ 200 روپے فی لیٹر کے قریب آ جائیں گی؟ دیکھیے، اس میں ایک جو سوال ہے جو واضح طور پر ابھی تک اس کا جواب نہیں ملا ہے، اور وہ یہ کہ سعودی عربیہ سے جو آپ کے تعلقات ہیں، اور سعودی عربیہ نے آپ کو ایک آئل ڈیفرڈ فیسلٹی دی ہوئی ہے، لون کے شیپ میں 1 سال کی فنڈنگ وہ کرتے ہیں، اور تقریباً وہ پہنچ کر اندازاً یہ ہے کہ $2 ارب تک جا سکتا ہے. کیا اگر آپ رشین آئل کی طرف چلے جائیں گے تو کیا جو آپ کا رشتہ ہے سعودی عربیہ اور دوسرے مڈل ایسٹ کنٹریز سے، اس پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ ہمیں سوچنا ہے، اس لیے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، خاص طور پہ سعودی عربیہ، انہوں نے پاکستان کا بڑا ساتھ دیا ہے. البتہ اگر اگریمنٹ ہو جاتی ہے اور ہم کچھ حصہ امپورٹ وہاں سے کر سکتے ہیں رشیا سے، تو یقیناً اس کا فائدہ ضرور ہوگا. مگر آپ دیکھیے کہ روپے کی قدر میں کمی اب جاری ہے. پچھلے ایک ہفتے میں کوئی 7 سے 8% کمی آئی ہے، اور یہ سلسلہ خدا نخواستہ جاری رہ سکتا ہے. تو جو آپ کو انٹرنیشنل پرائس میں کچھ ڈسکاؤنٹ ملے گا، وہ تقریباً روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے، ہماری دعا ہے، مگر ایسا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا کوئی نمایاں طور پر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آنے کے امکانات مجھے تو کم لگتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو ڈالر کا ہوا، ایک دن میں 18 روپے بڑھ گیا، پھر کوئی 10 روپے کم ہو گیا، پھر 6 روپے کم ہو گیا، اور اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ مجھے تو علم ہی نہیں ہے، نہ کل کا علم تھا نہ آج کا علم ہے. تو کوئی اور ہے جو یہ جو ڈالر کی ویلیو ہے یا روپے کی ویلیو گھٹانے بڑھانے میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے، اور وزیر خزانہ کو جس کا علم ہی نہیں ہے؟ دیکھیے، ہمارے جو وزیر خزانہ ہے وہ دراصل جو ہم نے اسٹیٹ بینک ایکٹ میں تبدیلی لائی تھی IMF کے پریشر کی وجہ سے، پچھلے حکومت نے، آپ کو یاد ہوگا، تقریباً 1 سال پہلے کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ جو ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے اور انٹرسٹ ریٹ پالیسی جو ہے وہ ایکسکلوزیولی آپ کے اسٹیٹ بینک کے ڈومین میں رہے گا. اور ایک زمانے میں، خاص طور پہ جب میں حکومت میں تھا، ہم نے اس وقت ایک مانیٹری فسکل اینڈ مانیٹری پالیسیز کوآرڈینیشن بورڈ بنایا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا. تو آن پیپر ایٹ لیسٹ اسٹیٹ بینک از آٹونومس اینڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی وہ سیٹ کرتے ہیں، بٹ ریالٹی میرے خیال سے یہ ہے کہ ابھی بھی فائنانس منسٹری کا واضح رول موجود ہے. جی
اچھا ڈاکٹر صاحب، واضح اگر رول موجود ہے تو پھر وزیر خزانہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ کیسے بڑھ گیا اور کیسے کم ہو گیا، بڑھا اچانک کیوں بڑھا ہے؟ یہ 18 روپے کا ایک دن میں جمپ جو ہے، اس کی آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پریشانی ہونے لگی تھی کہ آپ نے پھر سے ایک ایسی پالیسی واپس لے آئے تھے جس کے تحت آپ روپے کی قدر کو کنٹرول کر رہے تھے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ ہوگا. کچھ 2-3 ہفتے آپ نے وہ پالیسی چلائی اور پھر واپس پرانی پالیسی پہ جانے کی کوشش کی. تو آئی ایم ایف نے شاید یہ کہہ دیا کہ دس از ڈیل بریکر. اس سے زیادہ اسٹرانگ الفاظ میں کہہ نہیں سکتا. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ بہت زیادہ بات فائنینشیل ایمرجنسی کی ہو رہی ہے. کیا پاکستان کے حالات، اگر آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے 2-3 ہفتے نہیں ہوتا تو پھر یہ سمجھا جائے کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگانا ایک مجبوری بن جائے گی؟ کیونکہ آپ نے کہا بائیلیٹرل اور ایکسٹرنل جو فنڈنگ ہے، فائنینسنگ ہے، اس کے لیے بھی ابھی یقین دہانی پوری نہیں ملی. تو یہ اگلے 2-3 ہفتوں میں پاکستان کی معیشت کس ڈگر بیٹھے گی؟ میری گزارش یہ ہے کہ ایمرجنسی ہمارے جو پریزنٹ نظام میں وہ اس وقت نہیں فائدہ پہنچا سکتی جب تک آپ کے جو سیاسی طاقتیں ہیں وہ مل جل کر، جس طرح 2015-16 میں ٹیررزم کے خلاف ایکشن پلان بنایا تھا، سب بیٹھے. ملک کی اہمیت سیاست سے بہت زیادہ ہے. ایک کنسنسس ڈیولپ کریں، سخت اقدامات. آپ کے اشرفیہ جو ہیں ماشاءاللہ اس ملک کے، ان کو جو مرات ملے ہوئے ہیں وہ کم سے کم 2000 ارب ہیں، اور آپ کے خرچوں میں جو لیوشنس اور اوور ایکسپینڈیچر ہے وہ تقریباً کم از کم 1000 ارب ہے. یہ 2 چیزیں آپ کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ایک کنسنسس چاہیے، اس لیے کہ کوئی ایک سیاسی حکومت یا کوئلیشن اتنا بڑا بوجھ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. پولیٹیکل کاسٹ ان کے لیے بہت ہائی ہوگا. اٹ ہیز ٹو بی اے کنسنسس. ڈاکٹر صاحب ہمارے ذرا ناظرین کو یہ بتائیں کہ اگر فائنانشل ایمرجنسی امپوز ہوتی ہے تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے؟ کیا کیا چیزیں جو ہوں گی جن سے ہم محروم ہو جائیں گے، یا ہماری معیشت پر، ہماری ریاست پر اور ہماری سلامتی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، فائنینشیل ایمرجنسی ایک آفیشیل ریکگنیشن ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اور ہم بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایک کمرے میں بند ہو چکے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں، ڈالرز نہیں ہے. اب میں آپ کو 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں آج کھل کے، ذرا آپ اجازت دیں تو بات کر لوں. جی پلیز. سب سے پہلے ضرور ڈاکٹر صاحب ضرور. جی، سب سے پہلے دیکھیے، جب فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر ہوگی تو کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اپنا پیسہ باہر لے جانے کی پوری کوشش کریں گے. ملک میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ نکلنے کا خطرہ بہت سخت پیدا ہو جائے گا. باہر سے پیسے آنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا. آپ اسی وقت فائنینشیل ایمرجنسی لگائیں جب آپ کو یقین ہے کہ آپ کسی طرح سے آپ جو لاس آف کانفیڈنس ہے اور جو بریک ڈاؤن ہوگا فائنینشیل فلوز میں، اس کو آپ سنبھال لیں گے. مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا آپ کر پائیں گے. اس سے بہتر میری گزارش پھر سے یہ ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کریں، بیٹھیں سب اور سخت اقدامات مل جل کر لیں تاکہ کسی ایک سیاسی پارٹی پر اس کا کاسٹ نہ پڑے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا. کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، اب یہ معاملات تو ایسے ہیں جس طرح حفیظ پاشا صاحب نے بتایا کہ فائنینشیل ایمرجنسی اگر لگ جاتی ہے تو پھر تو سارا جو پٹھا ہے وہ بیٹھ ہی جائے گا. بہت خطرناک ہیں یہ معاملات.
لیکن اب یہ سارے معاملات سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. الیکشن کی اگر ہم بات کریں، الیکشن کمیشن کو 15 ارب روپے چاہیے یہ الیکشن کے پی اور پنجاب کے کروانے کے لیے. وہ شاید حکومت اس میں لیتو لال کا کام لے رہی ہے. 10 ارب روپے سندھ کے اسلام آباد کے جو دیہی علاقے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت نے جاری کر دیے ہیں 10 ارب روپے اسلام آباد کے صرف دیہی علاقوں کی. اب بات پھر وہی ہے، فیض صاحب مجھے یاد آ جاتے ہیں، بات نیت کی ہوتی ہے ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں. تو یہ فائنینشیل ایمرجنسی حقیقتاً حالات ایسے ہو گئے ہیں یا یہ بھی ایک پولیٹیکل آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فائنانشیل ایمرجنسی کی بات جس تناظر میں ہو رہی ہے وہ ہمارا معیشت نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب یا اس طرح کے جو لوگ ہیں یا جو ایک کیا سرائیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے فائنانشیل ایمرجنسی کو بطور بہانے کے استعمال کیا جائے گا. اب جو لوگ، جن لوگوں کی بھی یہ سوچ ہے، انہوں نے صرف آئین کی ایک شق پڑھی ہے کہ جی فائنانشیل ایمرجنسی نافذ کر دیں تو 1 سال کے لیے الیکشن ملتوی قومی اسمبلی کے ہو سکتے، صوبائی کے تو وہ بھی نہیں ہو سکتے، صرف قومی اسمبلی کے لیے یہ ہے. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے یا وہ پتہ ہے تو بہت ہی مطلب سنگ دلانہ بات ہے، سنگ دلی اور سفاکیت ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ فائنانشیل ایمرجنسی کا امپیکٹ ہماری ریاست پر کیا ہوگا، ہماری معیشت پر کیا ہوگا، ہماری سیاست پر کیا ہوگا، ہمارے مستقبل پر کیا ہوگا. حفیظ پاشا صاحب سے میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ وہ ایک ماہر معیشت کے طور پر ان کی بات اتھینٹک ہے. جب آپ فائنانشیل ایمرجنسی کا نفاذ کریں گے تو آپ دنیا کو خود بتائیں گے اپنے منہ سے کہ جی ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں یہاں کوئی انویسٹر جو موجود بھی ہے وہ نہیں رہے گا کہ پتہ نہیں اس ملک کا مستقبل کیا ہے. جو باہر سے انویسٹمنٹ آنی ہے اس کا راستہ بند ہو جائے گا. آپ کے جو لینڈ دین ہے اس پر امپیکٹ ہوگا، آپ کے جو چارجز ہوں گے، کرائے ہوں گے وہ بڑھ جائیں گے، آپ کی انشورنس بڑھ جائے گی کیونکہ رسک بڑھ گیا ہے نا کاروبار کا. تو آپ ملک کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم ہار جائیں گے. دیکھیں، الیکشن کی بنیاد، اگر 1940 کے الیکشن نہ ہوتے تو کیا پاکستان بن سکتا تھا؟ الیکشن کے نتیجے میں آپ نے جیتا، مسلم اکثریت کے جو صوبے تھے اس میں الیکشن مسلم لیگ نے جیتا اور پاکستان کا قیام یقینی ہوا. آپ کا جو آئین ہے وہ الیکشن کی پیداوار ہے. الیکشن کے نتیجے میں دستور ساز اسمبلی وجود میں آئی اور دستور ساز اسمبلی میں ایک متفقہ آئین تشکیل دیا جس پر ہم فخر کرتے ہیں. آپ الیکشن سے ہی بھاگ رہے ہیں. اب ارشاد صاحب معاملہ یہ ہے کی بنیاد الیکشن، قیام کی بنیاد الیکشن، آئین کی بنیاد الیکشن، اور الیکشن کو آپ اتنا غیر ضروری سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کے بغیر ہی آپ گورنر نہیں. ارشاد صاحب یہ بتائیں، کچھ فرمایا ہے، میں تو حیران ہوں ان کی منطق پر. ارشاد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو وہ دور دیکھا کہ ضیاء الحق صاحب بھی آئے اور کہا جی 3 مہینوں میں الیکشن کروا دوں گا، اور پھر اس کے بعد کوئی 7-8 سال لگے الیکشن کروانے میں. اب آئین میں ایک گنجائش تو ہے کہ قومی اسمبلی کی مدت 1 سال تک بڑھ سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی پلان یہی ہے کہ اب اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، 1 سال اور جو ہے وہ حکومت میں رہا جائے؟ اگر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو یہ صرف اکتوبر تک کی ڈیلے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میں نے عرض کیا ہے کہ آپ بلا وجہ تو نہیں بڑھا سکتے نا. فائنانشیل ایمرجنسی نافذ کریں گے تو اس کی قیمت جو آپ کو ادا کرنی پڑے گی، اور وہ کیا، یہ ملک جو پہلے ہی تباہ حال ہے انہی کرتوتوں کی وجہ سے، آپ وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بھئی آپ تو آئے ہی یہ کہہ کر تھے کہ ہم آئیں گے، الیکشن اصلاحات کریں گے، نیب کو انتقامی ادارہ نہیں رہنے دیں گے اور الیکشن کرا دیں گے، اور وہ 60 دن سارے ہمارے پروگرام میں، ہر پروگرام میں سارے یہ لوگ کہتے تھے. آپ وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، ملک کے مستقبل سے بھی کھیل رہے ہیں، اور کیوں نہیں کرانا چاہتے؟ اچھا، یہ مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے، آپ بھی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، عوام کی رائے کی کوئی فکر نہیں ہے، عوام کے جو حق کے رائے دہی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ تو جمہوریت پسند ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہوا ہے، ہم سے زیادہ تو جمہوریت پسند ہے ہی نہیں اس ملک میں. ارشاد صاحب ایک پہلو حکومت کے اینڈ پہ ہے، دوسرا پہلو اپوزیشن کے اینڈ پہ ہے.
ایک شخص وزارت عظمیٰ سے لیٹ سپوز اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ انہیں رخصت کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا یا جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا، تو یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ عمران خان شاید پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں نسبتاً بہت عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا، ماضی میں جس طرح وزرائے اعظم یہاں پہ رخصت ہوتے رہے۔ اب ایک شخص اسمبلی سے بھی باہر آ جاتا ہے اور پھر دوبارہ قومی اسمبلی میں اب فائدے کے لیے چلا جاتا ہے، وہ اپنی صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد چلیں اس کو الیکشن بھی مل جاتے ہیں، عدالت فیصلہ بھی دے دیتی ہے، تو کیا یہ کنڈکٹ ٹھیک ہے؟ یہ فیصلہ بھی ٹھیک تھا کہ آپ جیسا بھی ہے آئینی طریقے سے باہر ہوئے آپ؟ نہیں، اب یہ تو میرے خیال ماضی کی بحث ہے، اس کو 11 مہینے گزر چکے ہیں، اس پر تو ہم بحث اب کیا کریں، کیا فائدہ ہوگا، اس پر طویل بحث ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ضرورت ہے، جو حفیظ پاشا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت کو اپوزیشن کو مل بیٹھ کر دو باتوں پر متفق ہونا چاہیے، ایک یہ ہے کہ معیشت پر سیاست نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ سیاست آئین کے دائرے میں ہوگی، آئین سے ہٹ کر نہیں ہوگی۔ کوئی سیاسی جماعت جو ہے آئین سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرے گی اور آئین کو کمزور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آئین کی کمزوری کا مطلب ہے کہ آپ ریاست کو کمزور کر رہے ہیں۔ آئین سے کھیلنے کا مطلب ہے آپ ریاست کے مستقبل سے، ریاست کی سلامتی سے، ریاست کی استحکام سے کھیل رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزوں پر اتفاق رہے، ان کو کر لینا چاہیے اور عمران خان کو بیٹھنا چاہیے میز پر۔ اچھا ارشاد صاحب، اب پھر سوال آئین جو ہے وہ انورٹڈ کوماز میں ہے، الیکشن اگر 30 اپریل کو ہو جائیں یا 7 مئی کو ہو جائیں، 90 دن سے وہ مدت آگے نکل جاتی ہے، اب یہاں پہ تو پھر مصلحت آ گئی، آئین تو پھر پیچھے رہ گیا۔ نہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ ہم سب مطالبہ کریں کہ جن لوگوں نے وائلیٹ کیا آئین کو، ان پر آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ اس کا تو حل یہی ہے نا، وائلیشن جو ہوئی ہے وہ ایک طرف سے ہوئی ہے، دو طرف سے نہیں ہوئی۔ تو جن لوگوں نے، یا مثلا الیکشن کمیشن نے اگر وائلیشن کی ہے، گورنرز نے اگر کی ہے، وفاقی حکومت نے کی ہے، جس نے بھی کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کریں کہ اچھا جی الیکشن ہو جائیں، دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم مطالبہ کریں کہ جن جن لوگوں نے جان بوجھ کر آئین کو وائلیٹ کیا ہے، آئین کی مٹی پلید کی ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ بنتا تو یہی ہے۔ اور لیکن اگر یہ جمہوریت پسند، آئین پسند الیکٹڈ لوگ وائلیٹ کریں اور ہیلا سازی اور بہانہ جوئی کریں تو یہ جائز ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا، میں قطعاً نہیں سمجھوں گا کہ یہ درست ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے، اور مزید تاخیر کم از کم نہ ہو، تاکہ ہم یہ دیکھیں آج یہ سب کچھ اگر ہضم ہم کر لیں گے نا، کل کو پھر کوئی اور آئے گا، پھر آپ کے پاس، ہمارے پاس، میڈیا کے پاس، جمہوریت پسندوں کے پاس، سیاسی جماعتوں کے پاس یہ جواز نہیں ہوگا کہ آپ نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے، وہ جواباً کہے گا کہ آپ نے کیا ہے، آپ کو یہ حق کس نے دیا تھا؟ میں تو اپنے ڈنڈے کے زور پر آئی ہوں، آپ تو آئے بھی اسی آئین کے ذریعے تھے۔ جی تو جو ہوا ہے وہ 100% غلط ہوا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اب الیکشن جب ہو جاتے ہیں ایک دفعہ یہ ایشو دوبارہ کورٹس میں جانا چاہیے۔ اچھا ارشاد صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، الیکشن ہو جائیں ان کی سزا کیا ہے؟ ارشاد صاحب، الیکشن اگر ہو جاتے ہیں، الیکشن ہونے کے بعد بھی جب ایک شخص کہتا ہے فلاں چور ہے، میں اس سے نہیں ملتا، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں کی انا کا بت بہت بڑا ہے، اس کی شرائط بہت بڑی ہیں، میں اس سے نہیں ملتا، تو یہ ماحول تو مطلب پاکستان، ہم پھر یہ ایمرجنسی کی باتیں، دیوالیے کی باتیں ہی کرتے رہیں گے۔ مطلب ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اتنی، ان لوگوں کی انا کم ہوگی کہ یہ بیٹھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ دیکھیں، میں ہمیشہ، آپ کے علم میں ہے، سب کے علم میں ہے کہ ہمیشہ اس بات کا حامی رہا ہوں کہ جس الیکشن میں عمران خان صاحب لیڈر آف دی ہاؤس منتخب ہوئے، وزیر اعظم منتخب ہوئے، اسی الیکشن میں میاں شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب ہوئے۔ تو اس لیے یہ بات کبھی بھی اس کو درست نہیں کہا جا سکتا کہ اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس مل بیٹھ کر قومی معاملات پر سوچ بچار نہ کریں یا اتفاق رائے نہ کریں۔ عمران خان نے یہ کیا تو غلط، شہباز شریف صاحب یہ کرتے ہیں تو بھی غلط۔ ان لوگوں کو ہر حال میں مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اور اتفاق رائے اس پر ہوگا کہ آئین جو کہتا ہے اس پر عمل ہوگا، خواہ ہم حکومت میں رہیں نہ رہیں، ہم الیکشن میں ضمانتیں ضبط کرا بیٹھیں،
لیکن آئین پر عمل ہوگا. جب یہ روح پیدا ہوگی, یہ جذبہ پیدا ہوگا, تب ہی مسائل پاکستان کے حل ہوں گے. ورنہ یہ انا کے بت جو ہیں یہ اپنے حفاظت کے لیے ملک کے استحکام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اچھا ارشاد صاحب, آئین جو کہتا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن ایک اور بڑی عجیب و غریب بات ہے, آئین کے جتنے معاملات ہمارے پاس پچھلے یہ سال میں ایک ہماری نظروں سے گزرے وہ اوپن اینڈڈ ہی رہے. اب آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ 90 دن میں آپ کو 90 دن میں الیکشن کروانے ہوں گے, لیکن اگر آپ 90 دن میں الیکشن نہیں کرواتے تو جو آپ آرٹیکل 6 کا ذکر کر رہے تھے وہ تو آئین نہیں کہتا کہ اس پہ لگے گا. یعنی کہیں جزا ہے تو سزا نہیں ہے, کہیں سزا ہے تو نہیں سر, یہ عباس صاحب ایسا نہیں ہوتا. آئین میں جب ایک چیز مدت مقرر کی جاتی ہے, اصل میں ہم جن لوگوں نے آئین بنایا, دنیا میں جو آئین بنے ہیں وہ مہذب قوموں کے لیے بنے ہیں. یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اس کی جو روح کے مطابق عمل کیا جائے گا. یہ کسی نے نہیں سوچا ہوگا 1973 میں بھٹو سے لے کر مفتی محمود صاحب تک اور مولانا شاہ احمد نورانی تک اور ولی خان اور جو باقی لوگ اس میں شریک تھے, کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ ایسا دور بھی آئے گا, ایسے لوگ بھی سیاست میں ہوں گے, اقتدار میں ہوں گے, اپوزیشن میں ہوں گے, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے, جو ان کو آئین جو کہہ رہا ہے اس سے انحراف کے لیے وہ چور دروازے استعمال کریں گے. اگر یہ تو پھر آپ کو ایک بہت بڑی کوئی 5-6 ہزار صفحے کی ایک کتاب لکھنی پڑے گی جس میں ایک چیز لکھی جائے گی کہ اس پر عمل نہیں ہوگا تو یہ سزا ہوگی, یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. پارلیمنٹ کے ممبران سے اور وفاقی اور صوبائی حکمرانوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ آئین کی روح کے مطابق, مقصد اس کا جو ہے وہ لیٹر دین 90 ڈیز کا مطلب یہ ہے کہ 90 دن سے آگے نہ جائیں. اگر اس کے آگے سزا نہیں کی گئی تو وہ یہ سمجھا گیا ہے کہ آپ مہذب لوگ ہیں, آپ کو سزا سے نہ ڈرایا جائے, آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا فرض کیا بنتا ہے, آپ نے آئین پر عمل کرنا ہے ایک مہذب شہری کی طرح. آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں اچھا سوری صاحب نے جو کچھ کیا تھا اس کے لیے بھاگے بھاگے سپریم کورٹ میں کیوں گئے تھے؟ سپیکر نے ایک اپنا اختیار استعمال کیا, اس نے کہا جی میں عدم اعتماد ختم کر رہا ہوں, آپ وہاں پہنچ گئے. اس وقت آپ کو آئین یاد تھا, وہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جناب 69 جو ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے ارشاد صاحب دوست مزاری نے جو کیا, ارشاد صاحب دوست مزاری نے جو کیا تو اس پہ بھی ان کو سپریم کورٹ نہیں جانا چاہیے تھا, پرویز الہی صاحب اور پی ٹی آئی والوں کو. نہیں جب آپ نے دروازہ کھول دیا تو اس دروازے میں آپ داخل ہو سکتے ہیں, پی ٹی آئی والے داخل نہیں ہو سکتے. یہ کہاں کی منطق ہے؟ نہیں دوسرا سوری صاحب کا تو کنڈکٹ سر, وہ بھی جو تحریک عدم اعتماد ہونی تھی سر, اس ریزولوشن کو مسترد کرنے کا حق تو آئین نے سوری صاحب کو نہیں دیا تھا نا. ہو سکتا, میں کہتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں حق حاصل. میں یہی تو سوال ہے ارشاد صاحب, یہی تو سوال ہے کرتا ہے اس کے سزا. ارشاد صاحب یہی تو سوال ہے کہ جو نہیں لکھا, جو نہیں لکھا. جب آپ نے 69 کو دیکھیں, عدالت کا فیصلہ آیا نا, عدالت پہ آپ گئے, آپ فیصلہ آیا, اس پہ عمل ہو گیا نا جی. سوری صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا اس پر عمل درآمد ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس پہ عمل درآمد ہوا. اسد کیسر نے کہا کہ میں عمل نہیں کرتا, ہوا نا. آپ بات سن لیں, اس پر عمل درآمد نہ سوری نے انکار کیا, نہ اسد کیسر نے انکار کیا, نہ عمران خان نے اس کا انکار کیا, وہ چلے گئے گھر اپنے. اب جو فیصلہ آیا ہے اس کا انکار کیا جا رہا ہے, گورنر کے پی کے اس فیصلے سے انحراف کر رہا ہے. آج تک اگر شیڈیول نہیں دیا الیکشن کمیشن نے, انحراف کر رہا ہے. یہ جو آرٹیکل 90 دن والی شک ہے اس سے انحراف کیا جا رہا ہے آئین سے. انہوں نے انحراف نہیں کیا, عدالتی فیصلے کو مان لیا, آئین کی جو تشریح عدالت نے کی اس کو مان لیا گیا, اور اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ سوری نے ٹھیک کیا تھا. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ قاسم سوری نے غلط کیا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ غلط تھا. آج ارشاد صاحب میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں فیصلہ ہے کہ ارشاد صاحب ایک بریک لینا ہے, ارشاد صاحب ایک بنا ہے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں ان کو آئین کے تحت امیونٹی حاصل ہے اور وہ کر اپنی منمانی رہے ہیں. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इमरान खान ने पूरे मुल्क में आम इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया है। इरशाद साहब, अब बात 2 सूबों से आगे निकल चुकी है, लेकिन पहले ज़रा उस पर कमेंट कर दें। अब गवर्नर साहब को आइन के तहत है इम्यूनिटी, अब वो कर रहे हैं मनमानी, अब इस मसले का हल क्या है? जी नहीं, देखें, इम्यूनिटी जो गवर्नर्स को और प्रेसिडेंट को हासिल है या वजीर आजम को, वो ये है कि वो इकदामात जो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो करेंगे, और कोई शख्स ये फील करता है कि ये उन्होंने जो किया है गलत किया है, तो उस पर उनको इम्यूनिटी है कि कोई अदालत उनसे पूछ नहीं सकती। गैर आइनी इकदामात पर उनको किसी किस्म की इम्यूनिटी हासिल नहीं है। कानून के खिलाफ कोई कदम भी वो उठाएंगे तो अदालत उनके, एक गवर्नर या एक सदर या एक वजीर आजम अगर ऐवान सदर में या ऐवान वजीर आजम में गवर्नर कत्ल कर दे, तो आपका ख्याल है कि उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी? उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। आप जुर्म जब करेंगे तो जुर्म पर कोई इम्यूनिटी नहीं है। आप इकदाम करेंगे, कोई फैसला करेंगे, और वो गलत भी हो आपके ख्याल में या किसी के ख्याल में, तो उस पर वो समझा जाएगा कि क्योंकि ये फैसला नेक नियति पर मबनी है, ये इकदाम नेक नियति पर मबनी है। आइन के खिलाफ और कानून के खिलाफ आप कोई कदम नहीं उठा सकते। अब ये इलेक्शन की जो बात है, देखें, अक्लमंदी का तकाजा ये है, दानिशमंदी का तकाजा ये है कि ये 2 सूबों में इलेक्शन हो रहे हैं तो मरकज में भी करा दिए जाएं। उसका फायदा इमरान खान से ज्यादा मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को है, क्योंकि अगर 2 सूबों में इलेक्शन इमरान खान जीत जाते हैं और 2 सूबों में उनकी हुकूमत बन जाती है, तो फिर इमरान खान को मरकज में और सिंध और बलूचिस्तान में कैंपेन चलानी पड़ेगी और इलेक्शन जीतना। इनको 2 हुकूमतें पहले इमरान खान के पास होंगी। आम तासुर ये होगा कि ये मरकजी इलेक्शन भी यही जीत रहे हैं, तो उसका नुकसान होगा हुक्मरान इत्तेहाद को, फायदा होगा इमरान को। तो उससे बचने की भी ये सूरत है कि इलेक्शन करा दिए जाएं। फिर ये है कि इस वक्त जो माली हालात हैं, हमारे मुआशी हालात हैं, इखराजात से बचने की भी यही सूरत है। तीसरी सूरत यह है कि कौमी हम आहंगी का तकाजा यही है कि आप वो इलेक्शन एक अच्छी फिजा में हो जाएं, पुरअमन तरीके से हो जाएं, ताकि कशमकश का खात्मा हो, सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा हो, बेयकीनी का खात्मा हो, मुआशी इस्तेहकाम आए और हम आगे बढ़ सकें। ना ये कि देखें ना, 10 महीने 11 महीने ज़ाय कर दिए गए और इसमें कि जी शायद हम सूरत हाल बेहतर कर लें और बेहतर सूरत हाल का हम सियासी फ़ायदा उठा लें, वो उल्टा हो गया। अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि अगले 6 महीने में? देखें, एक बात मैं अर्ज कर दूं, अक्टूबर से आगे एक दिन भी ये नहीं जा सकते। अक्टूबर में तो इनको इलेक्शन कराने ही कराने हैं। 13 या 14 या 11 अगस्त को इन्होंने हुकूमत छोड़नी ही छोड़नी है। तो क्या बेहतर नहीं कि 2-3 महीने पहले छोड़ के कुछ अपनी स्किन सेव कर लें और मुल्क को बहरान से निकाल लें? ये कौम इनकी ममनून होगी। इरशाद साहब, ये क्या बेहतर नहीं कि खान साहब 2-3 महीने और सब्र कर लें? आइन अगर इजाजत देता तो कर ले, क्यों नहीं करें? सर, आइन तो 90 दिन की बात करता है, 90 दिन से मामला ऊपर चला गया। सारे करें सर, आइन 90 दिन की बात करता है, मामला 90 दिन से ऊपर चला गया। इसका जवाब मैं 90 दिन से ऊपर जो लोग लेके गए हैं वो कौमी मुजरिम है, उनको सजा मिलनी चाहिए। यानी उनको सजा दे के खान साहब इंतजार कर लें, वैसे उनको सजा हो जाए और अब की बार इंतजार कर लें, तो यही फिर हल है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आइन की वायलेशन में हमारी बहस ही यहां से शुरू है। आइन को किसी सूरत वायलेट ना करें, ये मुल्क की सलामती के साथ खेलने के मुतरादिफ है। आइन को बाजीचे अतफाल ना बनाएं, या मजाक नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये आइन जो है आज तक महफूज है। इसको कम अज कम जमहूरियत परस्त लोग जो हैं, या जमहूरियत पसंद लोग हैं, या जो जमहूरियत के दावेदार हैं, वो कम अज कम मजाक ना बनाएं। आइन कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बस जिसकी मर्जी जिस वक्त अमल कर ले। आइन पर हर सूरत में अमल होना चाहिए। हम पहले बहुत नुकसान उठा चुके हैं आइन पर अमल ना करने का। जी ठीक है। खान साहब को सब्र देखे ना, 10 महीने 11 महीने सब्र कर लिए, वो मजीद भी सब्र कर लेंगे, लेकिन जो असम्बलियां टूट चुकी उनको तो इलेक्शन कराए ना, उनको तो आगे ना ले जाएं। इनकी मसलियत की खातिर, इनके फायदे की खातिर, या इनकी ख्वाहिश और जिद के आगे तो हथियार ना डाले आइन। अच्छा इरशाद साहब, ये दो असम्बलियों के इलेक्शन से हो जाए, 2 असम्बलियों के इलेक्शन के बाद आम इंतखाबात का मुतालबा, और ऐसे में वही बात कि मामला 90 दिन से आगे भी जा चुका है।
آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کنسنسس بلڈ ہو رہا ہے، پس پردہ کوئی معاملہ چل رہا ہے عمران خان کا بٹوین حکومت یا کہیں اور ریلیونٹ کوارٹرز کے ساتھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کا مطالبہ کرنا نہ جمہوریت کے خلاف ہے، نہ آئین کے خلاف ہے، نہ سیاسی اصولوں اور روایات کے خلاف ہے۔ 18 کے الیکشن کے فوری بعد 2018 کے الیکشن کے فوری بعد جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، بلاول صاحب مسلسل مطالبہ کر رہے تھے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ پچھلے سال مارچ تک ان کا یہی مطالبہ تھا۔ اگر وہ آئینی تھا، وہ جمہوری تھا، وہ قانونی تھا، وہ سیاسی تھا، تو اب عمران خان کو بھی یہ حق حاصل ہے، اور یہ روایت انہوں نے خود ڈالی ہے۔ بلکہ وہ تو اس وقت کہتے تھے کہ عمران خان نے یہ روایت ڈالی تھی 2014 میں جب دھرنا دیا تھا۔ تو الیکشن کا مطالبہ کرنا اور چیز ہے، وہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا الیکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کا الیکشن کے علاوہ کوئی طریقہ کار مجھے نہیں سمجھ آتا، ممکن ہے آپ کو سمجھ آتا ہو۔ تو اس بحران سے ملک کو نکالنا ہے یا نہیں نکالنا؟ اگر نکالنا ہے تو اس طرف آ جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں نکل سکتا، ٹھیک ہے، آپ 2 صوبوں کے الیکشن کرائیں، جو نتائج ہیں وہ قبول کریں، لیکن الیکشن جب بھی ہوں، 2 صوبوں کے ہوں، 4 صوبوں کے ہوں، مرکز کے ہوں، شفاف ہونے چاہیے، ورنہ آپ یقین کریں کہ ایسا ایک ملک کے اندر سیاسی بحران شدت کے ساتھ آئے گا کہ اس کو ہم نہیں سنبھال سکتے۔ ہم ریاست جی ٹھیک ہے شاہ صاحب، پوزیشن میں نہیں ہے، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، پوزیشن میں کبھی ہم ہوا۔ جی پروگرام کا ٹائم ختم ہو، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنے ہی، اجازت دیجیے۔